सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, भारत में डॉलर के मुकाबले रुपए की जो कीमत है, उसमें डेढ़ 2 रुपए का इजाफा हुआ है। कि पहले डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 78 रुपए 50 पैसे के करीब था, या कभी 78 था, और अब वो 80 रुपए मिलते हैं उसके। तो इसी बात के ऊपर हमारे तमाम नेशनल मीडिया, अखबारों के अंदर, सोशल मीडिया पे हर जगह ये बहस का मौजू बन गया कि देखें जी, हमारे रुपए की कीमत कितनी गिर गई है। डेढ़ 2 रुपए से इतना बड़ा जो है भूचाल आ गया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान में पिछले 3.5 महीने के अंदर जो पाकिस्तानी रुपया है, वो डॉलर के मुकाबले 60 रुपए में उसमें इजाफा हुआ है। 3.5 महीने पहले पाकिस्तानी रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले 180 थी। आज वही पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले 240 तक है। और अवाम के अंदर, पाकिस्तानी मीडिया के अंदर, वहां के अखबारों के अंदर इस बात को लेके कोई बहस नहीं हो रही। 60 रुपए अगर आपकी करेंसी की कीमत जो है वो बढ़ जाए, तो आप ये सोचें कि अवाम के ऊपर उसका क्या असर होगा। हर वो चीज जो आपने बाहर से मंगानी है, हर वो चीज जो आपके मुल्क में आपको जिंदा रहने के लिए चाहिए होती है, उसमें कितनी ज्यादा महंगाई आ जाएगी। इसके बावजूद ना ही तो पाकिस्तानी मीडिया में ये कोई बहुत बड़ा बहस का इशू है, ना ही अवाम के अंदर इसका कोई रद्द-ए-अमल दिखाई दे रहा है। तो आज के प्रोग्राम में हम इसी के ऊपर बहस करेंगे कि आखिर पाकिस्तान के अवाम अपनी बुनियादी जो जरूरतें होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों को लेकर सड़कों पे क्यों नहीं उतरते। हाँ, अगर कोई मजहब की बात आ जाए, तो लाखों का मजमा एक ही साथ निकल पड़ता है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल है क्या? पाकिस्तान का आखिर बनेगा क्या? हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है बशानी साहब। थैंक यू। तो क्या कहेंगे बशानी साहब, किसी करेंसी की अगर ये हालत हो जाए कि 60 रुपए वो डीवैल्यू होकर 180 से 240 तक पहुंच जाए, और ये खबर नहीं बनती है, वैसे रिपोर्ट होती है थोड़ी बहुत, लेकिन उस पर कोई बात नहीं होती, तो वो नेशनल इशू नहीं बनता बहस का, क्या वजह है? देखें जी, इसकी मल्टीपल रीजंस हैं, और कुछ रीजन जो हैं वो ओरिजिनल और जेन्युइन हैं, और कुछ रीजंस हैं जो इस डिबेट को अवॉइड करने के लिए क्रिएट की जाती है। अब इसको ये आपने बहुत बड़ा एक वसी किस्म का जो है ना पिंडोरा बॉक्स मेरे लिए खोल दिया, जिसका जवाब किसी एक निशिस्त में आदमी नहीं दे सकता। तो इसलिए मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूँ, तो आप ज़रा उसको फॉलो करें ताकि मैं इसको मिस ना कर जाऊं। इसके दो तीन इश्यूज आपने उठाए। एक ये कि अवाम इसमें कोई जो है इसके खिलाफ रिएक्ट क्यों नहीं करते। दूसरा ये है कि ये डिबेट जो है वो मीडिया में क्यों नहीं बना। तो मेरे ख्याल में ये दो बड़े जो है वो एक वसी तनाज़र में देखने वाले इशू हैं। पहली चीज़ ये है कि मीडिया में जो है अवाम से बात कर लेते हैं कि अवाम रिएक्ट क्यों नहीं करते। ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो पाकिस्तान की जो कोर पॉलिटिकल फॉर्मेशन है उसको रिफ्लेक्ट करता है। अवाम जो होते हैं वो दुनिया में कहीं भी इन चीज़ों पे रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि अवाम जो है वो एक गैर मुनज़्ज़म किस्म के लोगों का एक क्राउड होता है जो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ अंदाज में रहते हैं। उनके दरमियान कुछ कनेक्टिंग जो है वो फोर्सेस होती हैं, कुछ जो है कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं, कुछ कनेक्टिंग पीपल होते हैं जो उनको इस तरह की चीज़ों पे रिएक्शन के करने पे तैयार करते हैं। ये हमेशा से होता आया है हिस्ट्री में। अवाम ने कहीं भी जो है वो जब पार्टिसिपेट किया तो वो लीडर्स और मोटिवेटर्स और ऑर्गेनाइजेशंस और इन लोगों के मदद से और उन लोगों की अपील पे जो है वो ऐसा करते हैं। अवाम में गुर्बत है, बेरोज़गारी है, जहालत है, या जितने भी उनके मसाइल होते हैं वो भी उनको उस वक्त तक प्रॉपरली रिएक्ट नहीं करते जब तक कि उनको जाके कोई बताता नहीं है उनका दरवाज़ा खटखटा के कि जनाब आपका ये मसला है तो इसका ये हल है।
اس کے پاکستان جیسے ملک میں تو غربت کو اللہ کا دین بھی ایک جو ہے دین سمجھا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی مار ہے ہمیں، تو وہاں پہ تو اور زیادہ اس کے ملٹیپل قسم کے لیئرز ہیں، لیکن سب سے بڑی لیئر یہ ہے کہ پاکستان میں جو ایک آئیڈیالوجیکل پالیٹکس ہے وہ ختم ہو گئی گزشتہ 20-30 سالوں میں، ایٹ لیسٹ 1980s کے بعد جو پالیٹکس وہاں پہ ہو رہی ہے وہ سخت قسم کی جو ہے وہ مفاد پرستی کی اور منافقت کی پالیٹکس ہے، اور اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ساری بڑی پارٹیاں جو پارلیمانی پارٹیاں یا پارلیمنٹ میں سیٹ لے سکتی ہیں، چھوٹی ایک دو مائکروسکوپک کو چھوڑ کے، تو ان سب کا نظریاتی ڈیفرنس کوئی نہیں ہے، نو آئیڈیالوجیکل ڈیفرنس۔ وہ جو ہوتا تھا نا ایک، یا ہوتا ہے مثلا انڈیا میں ہے یا دوسرے ملکوں میں ہے، کہ ایک آئیڈیالوجیکل ڈیفرنس ہوتا ہے بڑے بڑے ایشوز پہ، جس میں کہ ایک پارٹی ایک طرف کھڑی ہوتی ہے، دوسری طرف، اور درمیان میں ایک خلیج ہوتی ہے جس کو کبھی نہیں پاٹا جا سکتا، چونکہ وہی اصل میں ایک آئیڈیالوجیکل لائن ہوتی ہے جس کے دونوں طرف کھڑے ہو کے تو ان کو جسٹیفیکیشن ملتی ہے اپنی پولیٹیکل فالوئنگ کی، جس کو ہم دوسرے انداز میں لیفٹ اینڈ رائٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ امریکہ میں بھی ہے، برطانیہ میں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہے، آسٹریلیا میں بھی ہے، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کوئی ان لائنز کو بھی کراس کر سکتا ہے۔ مثلا جب کوشچن آتا ہے جی ڈی نیشنلائزیشن کا یا نج کاری جس کو آپ کہتے ہیں پرائیویٹائزیشن کا، یا کوشچن آتا ہے لوگوں کی بیسک نیڈز اور ضروریات کا، یا کوشچن آتا ہے ٹیکسیشن میں اضافے یا کمی کا، بہت ساری ایسی چیزیں، تو اس میں یہ لائنز اوپر کے سامنے آتی ہیں جو ٹو اسکول آف تھاٹس جو ہیں ان کو ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے، جو کہ پاکستان میں ختم ہو گیا مفاد پرستی اور موقع پرستی، اپارچونزم کی پالیٹکس کی وجہ سے۔ وہاں پہ اس وقت جو دو بڑی پارٹیاں، ایک اتحاد اور دوسری پارٹی، آپس میں جو ان کا جو ایک تصادم کی کیفیت ہے، ان دونوں کا نظریہ ہر ایشو پہ ایک ہے، ہر ایشو پہ ان کا نظریہ ایک ہے، اور کبھی کبھی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ لڑ کس بات پہ رہے، اور اس ملک کے عوام کس قدر گمراہ ہیں کہ وہ ان کی لڑائی میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور تالیاں بجا رہے ہیں اور مکے لہرا رہے ہیں اور مرنے مارنے کے لیے تیار۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آئی ایم ایف سب سے بڑا ایشو ہے اس وقت پاکستان میں، آئی ایم ایف اور آئی ایم ایف کی جو لوننگ بزنس ہے، لوننگ کا بزنس، وہ سب سے بڑا ایشو ہے، اس پہ یہ دونوں متفق ہیں، بلکہ اس لائن سے بھی آگے جا کے وہ اس بات پہ متفق ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح دونوں مل جل کے تو آئی ایم ایف کو بیوقوف بنا کے اس سے پیسے لیں، کیونکہ ان کو اس بات کا پورا ادراک ہے کہ اس کے بغیر ہماری سروائیول جو ہے وہ اس پہ کوسچن مارک آ جاتا ہے۔ اور یہ آپ نے بارہا دیکھا کہ جب عمران خان اقتدار میں تھا تو یہ لوگ جو آج وزیر خزانہ اور ماہرین بنے بیٹھے ہیں، یہ لیکچر دیتے تھے کہ وہ جی آئی ایم ایف کی انہوں نے شرطیں مان لی، پتہ نہیں کیا کر دیا، ملک بیچ گیا، بک گیا۔ جس دن ان کو اقتدار ملا دوسرے دن جا کے تو انہوں نے آئی ایم ایف کے دروازے پہ جو ہے وہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا، اور عمران خان کے جو چیلے چانٹے ہیں انہوں نے وہی راگ الاپنا شروع کر دیا، یہ تو غدار ہیں جی، ملک بیچ رہے ہیں آئی ایم ایف کو۔ اب جس ملک میں جو ہے ان پرنسپلڈ قسم کی پالیٹکس ہو، بے اصولی کی یہ حد ہو، منافقت اور دھوکہ دہی کا یہ سٹیج ہو کہ آپ کا لیڈر جو ہے، جو 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ آدمی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، وہ اس قدر ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولے سٹیج پہ کھڑا ہو کے، پریس کانفرنسز میں اور جلسہ عام میں، اس ملک میں ہونا کیا ہے؟ یہ جو سوال پوچھتا ہے میں سمجھتا ہوں بیوقوف ہے، اس کو یہی جواب دینا چاہیے کہ آپ تھوڑا سا عقل کو ہاتھ ماریں، پنجابی میں جس کو کہتے ہیں، کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا جس کے لیڈروں کا یہ حال ہے، جو اس قدر بے شرمی کے ساتھ اپنے عوام کے سامنے کھڑے ہو کے اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول سکتے ہیں، ان کو اتنی بے دردی سے مس گائیڈ کر سکتے ہیں، اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ میں آپ کو آئی ایم ایف کی مثال دی، کسی چیز کی مثال لے لیں، فارن افیئرز کی لے لیں، کوئی یہ جو انڈیا کا ایشو لے لیں جو ہمارا نیکسٹ ڈور نیبر ہے، اس پہ جو ہے آگے پیچھے جو ہے لیکچر دیتے رہیں گے پیس پہ اور پتہ نہیں نیبرہڈ پہ اور سیملیرٹیز پہ، جی ہمارا کھانا ایک ہے، جی لباس ایک ہے، جی زبان ایک ہے، اقتدار میں آتے ہیں تو جیسے کسی کو وہ ہماری پہاڑی زبان میں کہتے ہیں جن پلچنا، جن پلچنا، جن جو ہے نا از اے جینی، از اے کائنڈ آف اے
जो है ना वो एक बला का नाम है, और वो आपको टेक ओवर कर देता है। ये उनको टेक ओवर, वो ऐसी जुबान बोलना शुरू हो जाते हैं और ऐसा मुंह बनाते हैं। ये इस शहबाज शरीफ को देखो, 6 महीने पहले इंडिया के बारे में इसका रवैया क्या था। ये है इनकी सारी पॉलिटिक्स, जिसमें 8-8 चेहरे हैं इनके, और जिस माहौल के मुताबिक इनको चेहरा चाहिए उठा के ऊपर पहन लेते हैं। यानी हद हो गई ना, जिसको कहते हैं बेशर्मी की, वो क्रॉस करते हैं। फॉरेन अफेयर्स की मिसाल दे रहा था मैं, उसमें इंडिया की बात आई कि उसमें आप देखें आगे पीछे अमन की, भाईचारे की, दोस्ती की बात करेंगे, इकदार में आके तो उनको जिन पड़ जाएगा। ये सारी चीजें जो हैं मुल्क के अंदर सिस्टम का जो है, ये जो होती है गुर्बत है, बेरोजगारी है, ये सारी चीजें होती हैं, ये किसी मुल्क में इसलिए होती हैं कि उस मुल्क के कुछ जो प्रिविलेज क्लासेस होती हैं वो अनफेयर किस्म के एडवांटेज उठा रहे होते हैं, प्रिविलेजेस उठा रहे होते हैं, और एक वसी जो समुंदर होता है अवाम का, उसको उससे बाहर रखते हैं। जो पाकिस्तान में हो रहा है, गुज़श्ता 70 साल से हो रहा है, कि 1% से भी कम लोग हैं जो मुल्क की दौलत को आपस में बांट बरत के खाते हैं, और अवाम को उन्होंने खड्डे लाइन लगाया हुआ है। तो उसको बदलने के लिए सिस्टम बदलने की जरूरत है। सिस्टम पे ये दोनों मुतफिक हैं, पीडीएम हो या इमरान खान हो, कि नहीं जी सिस्टम तो भी यही है। सिस्टम पे बात नहीं करेंगे, बल्कि सिस्टम पे एक दूसरे की पुष्ट पनाही और एक दूसरे की हमायत पे जो है वो उतर आते हैं। तो इस तरीके से जब ये इनका मंशूर एक है, तो उस सूरत में जाहिर है ये अवाम को तो इन्फ्लुएंस करते हैं ना। अवाम या तो इनके साथ हैं या फिर दूसरी छोटी छोटी पार्टीज के साथ हैं, जो बहुत छोटी, माइक्रोस्कोपिक, डिवाइडेड, फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्ट्स, लेफ्ट लीनिंग किस्म की छोटी मोटी पार्टियां हैं, उनके साथ हैं, जो वक्तन फक्तन आपको कहीं नजर आते होंगे 10 आदमी जी। एक झंडा पकड़ के तो जुलूस निकाल रहे होते हैं या नारा लगा रहे होते हैं। बाकी अवाम का जो समुंदर है, जिसको आप कहते हैं ना ये पूरा सी ऑफ द पीपल, इसको इन्होंने आपस में तकसीम किया हुआ है। अब जाहिर है इमरान खान इस वक्त बाहर है, तो वो ये जुलूस तो नहीं निकलवा सकता ना कि रुपया क्यों गिरा, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा उसके अपने दौर में गिरा। आपने ये बात तो कही कि 3 महीने पहले 180 था, ये नहीं कही कि उससे 6 महीने पहले क्या था। तो ये इस सूरत में जनाब ये चीज है कि ये अवाम इस तरीके से बाहर नहीं आ सकते, चूंकि उन्होंने एक जाती किस्म के स्टूजेस बना के उनको इस्तेमाल करते हैं अपने मकासद के लिए। अवाम को वो यही कहते हैं कि महंगाई हो गई, हम आपको पता नहीं कौन से दूध और शहद की नहरें देंगे, ये कह के तो जून की तपती दोपहरों में और जुलाई अगस्त की गर्मियों में उनको निकाल के सड़क पे बिठा देते हैं और सामने बैठते हैं लोग। इसका मतलब ये नहीं कि अवाम को खुश हैं, मुतमय्यन हैं या बेनज़मीर हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो ऐसे लीडरों के हाथे चढ़ गए हैं जो उनको अपने लिमिटेड मकासद, और लिमिटेड मकासद का ब्रैकेट में मतलब है कि इक़्तिदार के लिए उनको बाहर निकालते हैं और फिर अंदर कर देते हैं जब ज़रूरत पड़ती है। और ये आंख मचोली हम देख रहे हैं गुज़श्ता 6 महीने साल से जो है मुल्क की दो बड़ी कुव्वतों के दरमियान खेली जा रही है। तो आप ये कह रहे हैं कि सारा का सारा जो दारोमदार है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर होना चाहिए कि वो कंडीशनिंग करें अवाम की इस तरह से कि उन्हें इतना शऊर हो कि भाई आपकी ये जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं, इनके लिए आप कोई आवाज़ उठाएँ। जब उनमें वो शऊर ही नहीं है, तो फिर वो सड़कों पे क्यों निकलेंगे? हाँ, मज़हब को लेकर उनके अंदर बहुत ज़्यादा शऊर है और वो हम देखते हैं क्योंकि हाइली रिलिजियस सोसाइटी है। तो बशानी साहब, मैं वो बेवकूफ़ी वाला सवाल ही उसमें जी। उसमें एक बात रह गई है आप सवाल हुँ, करने से पहले। पहली बात यह है कि जो आप ये कह रहे हैं ना कि मजहब को लेके एक उनका शऊर है, हुँ, ये बात इन प्रिंसिपल गलत है। मजहब को लेके वो गुमराह हैं। शऊर का हुँ। मतलब होता है उर्दू में कॉन्शियस, एक जो है आपकी इनलाइटेंड उनके किस्म। उनके नज़दीक तो उनकी कॉन्शियस है ना। लेकिन वो गुमराह हैं, मजहब के नाम पे उनको मिसगाइड करके यूज किया जाता है। एक दूसरी हुँ, चीज ये है कि इसमें सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसमें पाकिस्तान में जो मुनाफकत की 70 साल हिस्ट्री है, उसमें वहाँ की ट्रेड यूनियन, वहाँ के मजदूर रहनमा, वहाँ की जो इस तरह के जो कुव्वतें हैं जो मजदूर को, किसान को, गरीब को मुनज़्ज़म करके सड़क पे लेके आते हैं, जैसे अभी इंडिया में हुआ था वो जो मशहूर धरना हुआ था किसानों का, तो वो कोई ऐसे ही तो नहीं हो गया था ना कि किसान अपने बोझ उठा के आ गए थे। उसके पीछे तंजीमें थी।
تو وہ تنظیمیں پاکستان میں جو ہے وہ ختم ہو گئی ہیں، تحلیل ہو گئی ہیں، جس کو آپ کیا کہتے ہیں تحلیل، انہیں کو ڈیزالو ہو گئی ہیں، اور ان کی جگہ اپارچونسٹ قسم کے جو ٹاؤٹ ہیں وہ لیڈر بن گئے ہیں، جن کا عوام سے کوئی تعلق نہیں، وہ اپنے مفادات کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ 3-4 اور چیز فیکٹرز ہیں پارٹیز کے علاوہ، اور نیٹ شل میں جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ سارے مل کے تو عوام کے کندھوں پہ رکھ کے اپنی بندوقیں چلا رہے ہیں۔ تو بشانی صاحب، ایسے میں پاکستان اگر کوئی خواب دیکھتا ہے آگے بڑھنے کا یا کچھ اور، کچھ لوگ یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں، ابھی میں نے سوشل میڈیا پہ بہت سارے ویڈیوز دیکھے کہ جی اوورسیز پاکستانیز سے یہ گزارش ہے کہ وہ پیسے بھیجیں ملک میں۔ اگر 8 سے 10 ملین اوورسیز پاکستانی ہیں، اگر وہ $10 بھی بھیجتے ہیں تو ملک اس وقت کا جو معاشی بحران ہے اس سے باہر آ سکتا ہے، جس پر اوورسیز پاکستانیز نے بھی بڑا سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے کہ جی ہم کیوں بھیجیں، اور کیا ہمارے بھیجنے سے یہ ساری پرابلم جو ہے یہ حل ہو جائے گی۔ تو پاکستان کا یہ جو اکنامک یہ کہیں کہ جی کریکٹر ہے ڈیفالٹ ہونے کا ہر وقت، کیا وہ کبھی بھی پٹری پر آ سکتے ہیں دوبارہ، یا پھر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہاں سے جو مزید تباہی ہی ہوگی؟ نہیں جی، یہ کسی صورت میں بھی پٹری پہ نہیں آ سکتے، کیونکہ پٹری پہ جب آپ اس وقت آتے ہیں جب آپ ایک ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہوتے ہیں، تو آپ اس کے ایک متبادل کوئی شخصیت یا پارٹی یا گروہ سامنے آ کے کہتا ہے کہ بھائی دس از دا میس اینڈ وی آر گوئنگ ٹو کلیئر اٹ، اور وہ ساتھ میں راستہ بتاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایسی تو کوئی بات ہے نہیں، مثلا جو نیکسٹ ان لائن ہے اس وقت وہ عمران خان ہے، تو اس کے پاس کون سا ایسا پروگرام ہے جو وہ اپلائی کر کے تو ملک کو اس مس سے نکال دے گا؟ وہ تو کوئی نئی چیز اس کے پاس نہیں ہے، وہ تو وہی ہے جو وہ بھی اس وقت کر رہے ہیں کہ باہر کے لوگوں سے اپیلیں کریں یا لوگوں سے قرضے مانگیں یا جو بھی طریقے، جو کہ ایک کاسمیٹک اور ایک ٹمپرری قسم کے میجرز ہیں، جن کی کوئی لانگ ٹرم نہ حیثیت ہے نہ وہ پرابلم سالو کر سکتے ہیں۔ پاکستان کا پرابلم قرضہ ہے، قرضہ حل کرنے کا واحد حل جو ہے، قرضے کے مسئلے کا واحد حل ہوتا ہے قرضے کی ادائیگی، باقی سب چیزیں جو ہیں وہ اس کو پرولونگ کرتی ہیں، یہ میں بار بار کہہ چکا ہوں، اور میں یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے پاس واحد آپشن ہے جو ویلڈ آپشن ہے اور قابل عمل آپشن ہے، وہ ہے ڈیفالٹ۔ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، نہ ہی یہ 87 بلین جو فارن ڈیٹس ہیں ان کے یا انٹرنل ڈیٹس ہیں یہ پے کر سکتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی اس طرح کا سورس آف انکم ہے، نہ کوئی ذرائع موجود ہیں۔ اس لیے ان کے پاس واحد آپشن یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ ساورن ڈیٹ جو ہے اس کو ڈکلیئر کر دیں ڈیفالٹ، اور وہ اسکریچ سے پھر نئے سرے سے زندگی کا آغاز کریں، جس میں عوام کے کندھوں سے یہ بوجھ اور یہ بوریاں جو قرض کی ڈالی ہوئی ہیں وہ بھی اٹھ سکتی ہیں، اور ان کو بھی تھوڑا سا، لیکن یہ بھی طے ہو کہ جب ان کے اندر اس طرح کی کوئی خواہش ہو۔ پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ تو چونکہ ان سب میس کی ذمہ دار اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ سب پیسے اپنے مفادات کے لیے ذاتی اور اپنے خاندان اور اپنے دوست و احباب اور اپنے کرونیز اور اپنے ڈسائپلز اور اپنے جو ہے اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کے لیے یوز کیے، تو وہ ایک مراد یافتہ طبقہ ہے جو یہ مراد چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ جو بات میں کر رہا ہوں کہ آپ ڈیفالٹ کریں، تو ڈیفالٹ جب آپ کریں گے تو پھر یہ 65 لاکھ کروڑ کی گاڑی تو نہیں چلا سکتے نا آپ، پھر ایک ڈیپیوٹی کمشنر کے پاس 20 ملازم تو نہیں ہو سکتے نا، وہ جو ایک گیٹ کے باہر سے شروع ہو کے تو اس گیٹ تک ہر قدم پہ ایک ملازم کھڑا ہے۔ تو ڈیفالٹ میں ابھی کون سی کسر رہ گئی ہے؟ اگر ڈیفالٹ ہو بھی جائے تو اس کے بعد ان کے پاس کون سا ایسا ریفارم ہے جس کو یہ لا کر اور کوئی آگے اس بڑھ کے جائیں لیے گے؟ بس ایک ہی چیز ہے کہ آپ ڈیفالٹ کریں، اس کے بعد لائف سٹائل آپ چینج کریں، یہ مراد یافتہ طبقے کی مراد واپس لیں۔ آپ کے دو قسم کے مراد یافتہ طبقے ہیں، ایک ہے سول اور ملٹری بیوروکریسی، ان کی سارے مفادات ختم کریں، بٹ مین سے لے کے چپراسی سے لے کے پی این سے لے کے مالشیے سے لے کے بوٹ پالشیے سے لے کے یہ سب عہدے ختم کریں، کرنل ہو جرنل ہو یا بریگیڈیئر ہے یا کوئی جو ہے ڈیپیوٹی ہے، وہ اپنے بوٹ خود پالش کرے، اپنا کھانا خود بنائے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، جو آپ کی بزنس کلاس ہے ٹاپ 10%، جو ٹیکس ادا نہیں کرتے، جو اسی طرح مراد اٹھاتے ہیں جس طرح وہ اٹھاتے ہیں، ان کی مراد واپس ہوں، جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ری ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ملک کے،
وہ کیے جائیں اور پھر ایک نیا سٹارٹ لیا جائے. جس طرح کہ ویسٹرن سوسائٹی کے اندر ایک آدمی بینکرپسی کر کے، ایک بزنس فیل ہو کے بینکرپسی کر کے تو پھر اسکریچ سے سٹارٹ کرتا ہے. تو وہ ظاہر ہے یہ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس جو ہے وہ لینڈ روور بھی ہوگی، میرا گھر جو ہے 10,000 فٹ اسکوائر فٹ پہ ہوگا، میری یہ امارات بھی ہوں گی تو بینکرپسی بھی ہوگی. یہ تو نہیں ہوتا نا. جب میں یہ کہتا ہوں کہ ڈیفالٹ کرے تو اس کا مطلب ہے یہ بھی فٹ پاتھ پہ آئیں، یہ جو ہے ان کے خاندان وہ بھی فٹ پاتھ پہ آ کے عوام کے ساتھ بیٹھیں اور پھر وہاں سے شروع کریں، تو تب جو ہے وہ بات بنتی ہے. ایسے میں ایک سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ وہ کون سا گلو ہے جس نے پاکستان کے ان 4 صوبوں کو، ان کی عوام کو ایک ساتھ باندھا ہوا ہے. ان کی جگہ کوئی دوسرا ملک ہوتا تو اب تک ٹوٹ گیا ہوتا، یا پھر اس کے حالات افغانستان، سیریا، صومالیہ جیسے ہوتے. پاکستان کو کس نے بچایا ہوا ہے؟ کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ جی اللہ کی خاص مہربانی ہے اس ملک پہ. اس کے 3 وجوہات ہیں اس کو بچانے کی. ہم، انڈیا دشمنی نمبر 1، انڈیا دشمنی نمبر 2 اور انڈیا دشمنی نمبر 3. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا تینوں دشمنی جو وجوہات جو گلو ہیں ہے. یہ انڈیا کی وجہ سے، چونکہ انہوں نے ان کے دماغ میں کیلیں ٹھوکی ہوئی ہیں ہم، کہ اگر آپ نے وہ نہ کیا جو ہم آپ کو بتاتے ہیں تو انڈیا آپ کو ہڑپ کر لے گا. اب یہ انڈیا دشمنی اس کی ایک شکل ہے کہ جس میں ان کی انا اور ان کی اندرونی جو ہے وہ غصہ وہ ان کو اس کیفیت میں رکھ رہا ہے. دوسرا جو ہے انڈیا کا خوف ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈر کی وجہ سے بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ اسی کیفیت میں رکھ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ کیا تو گڑبڑ ہو جائے گی جی، انڈیا لے جائے گا. اور یہ تینوں فیکٹر جو ہیں، تینوں جو ہے، اور تیسرا جو ہے انڈیا کے ساتھ جو مقابلہ کہ جی ہم نے کہا تھا کہ ہم الگ ملک بنائیں گے اور زندہ رہیں گے تو ہم آپ کو زندہ رہ کے دکھاتے ہیں. وہ زندگی کی کیا شکل بن جاتی ہے یہ ایک الگ بات ہے. ہم. تو اس لیے میرے نزدیک یہ تینوں فیکٹرز جو ہیں، یہ 3 فیکٹرز ہیں جو پاکستان میں گلو ہے، اور وہ گلو یہی ہے جس کا تعلق راستہ جو ہے وہ انڈیا سے ہو کے گزرتا ہے. ہم مذہب دیکھ ایک رہے ہیں. مسئلہ ضرور ہے، مذہب آپ نے درست کہا، لیکن مذہب کو بھی الٹیمیٹلی وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انٹو انڈین دشمنی میں. انڈو فوبیا جس کو میں کہتا ہوں وہ حاوی ہے، اس کے اندر پھر مذہب کا تڑکا بھی لگتا ہے، کلچر کا تڑکا بھی لگتا ہے، ریس کا تڑکا بھی لگتا ہے. یہ سارے تڑکے لگا کے تو وہ انڈو فوبیا بنتا ہے جس نے کہ یہ پاکستان میں مس کریٹ کی ہوئی ہے. جی، مہنگائی، غربت، بے روزگاری، ان مسئلوں کے اوپر اگر پاکستان میں تھوڑی بہت اگر کوئی جدوجہد ہو رہی ہے عوام کی سطح پر، تو وہ پاکستان کا یہ جو نام نہاد آزاد کشمیر کا علاقہ ہے یہاں پر ہی ہو رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ یہ بات دوسرے خطوں میں نہیں ہو رہی؟ کیا آزاد کشمیر کے جس کو آپ کہتے ہیں جی ہم ہمارے یہاں پی او کے کہا جاتا ہے، وہاں کے عوام میں ان مدوں کو لے کے تھوڑا زیادہ شعور ہے؟ بالکل ہے جی، عوام نہیں کہہ سکتے آپ، لیکن جو نوجوان لوگ ہیں، بلکہ ہوں، جوان لوگ بھی اپ ٹو 30 یا 35، ان کا ایک بہت بڑا کادر جو آزاد کشمیر میں پایا جاتا ہے، جو بہت سارا ایک ریڈیکل سوچ رکھتا ہے ان مسائل کے حوالے سے، اور جو کانشیسلی سمجھتا ہے کہ ان مسائل کی وجوہات یہ ہیں کہ ہمارے وسائل پہ قبضہ ہے. ان کو اس میں کسی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. نہ ان کو خود اس پہ کوئی شک ہے اور نہ ان کو عوام کے ذہن میں یہ کہہ کے کوئی شک کا شائبہ تک چھوڑا ہے کہ آپ لوگوں کی جو غربت ہے، بے روزگاری ہے، بدحالی ہے، ناانصافی ہے، مصائب ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے وسائل پہ قبضہ ہے. سمپل. ہوں. اب یہ کوئی اس کے لیے کوئی ارسٹوٹل یا افلاطون کا اتنا ذہن ہونا ضروری نہیں، بڑی سمپل سی بات ہے. لیکن پاکستان میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا، چونکہ جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے وہی عوام کے اوپر ان کے مالک بن کے بیٹھے ہوئے. آزاد کشمیر میں یہ تضاد جو ہے وہ کلیئر ہو کے آ گیا کہ ایک طرف جو مالک بن کے بیٹھے ہوئے پریویلیج کلاس ہے اور دوسری طرف ایک ریڈیکل یوتھ ہے اور ایک کانشیس قسم کی عوام ہے. تو اس لیے وہاں آپ کو کبھی کبھار یہ ایک آٹے پہ جلوس نکل گیا، پانی پہ جلوس نکل گیا، کوئی نہ کوئی جلوس نکلا ہوتا ہے. حالانکہ وہاں ٹوٹل آبادی 4 ملین ہے اور پہاڑوں پہ رہتے ہیں لوگ، موسٹ آف دیم آر ایبسینٹی. اس کے باوجود وہاں ہر موسم میں، یعنی -5 میں جو جنوری کے برفانی ٹمپریچر سے لے کے تو خوشگوار موسم تک کوئی نہ کوئی جلوس نکلا ہوتا ہے جو عوام کے شعوری طور پہ
چیزوں کو سمجھنے اور اس بات کی اہمیت سے آگاہ ہونے کی ایک دلیل ہے کہ آپ جب ایکٹیویزم کرتے ہیں یا اپنے حق مانگتے ہیں یا کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں. اگر نہیں کھڑے ہوتے تو پھر اس طرح کی مخلوق آپ پہ آ کے مسلط ہوتی ہے. جیسے کہ یہ انقلاب کے نام پہ پاکستان میں کل ایک بہت بڑا انقلاب اور تبدیلی آئی جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح دیکھتے دیکھتے قبر میں گھس گئے. اور وہ خواب تھا تبدیلی کا، اور اس تبدیلی کے نتیجے میں چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے وہ چیف منسٹر بن گئے. تاریخ کا اس سے بڑا لطیفہ اور کوئی نہیں ہے جو کسی کو سنا سکے، جو باحق وقت شاکنگ بھی ہے اور امیوزنگ بھی ہے کہ جناب یہ تبدیلی ہے جس کے لیے اتنا شور پڑا، لوگوں کا وقت ضائع ہوا، ان کا دماغ خراب ہوا، بلینز آف ڈالر اس پہ خرچ ہوئے. یہ فارن فنڈنگ، یہ سوشل میڈیا، یہ سب فنڈنگ ہے نا، پیسے یہ خرچ کر کے ایک تبدیلی آئی جس کا سربراہ جو ہے وہ چودھری پرویز الہی ہے. اور تو جس کی وہاں قیمت پاکستان کے عوام نے چکائی ہے. میں ہاں دیکھ رہا تھا ویڈیوز، چودھری پرویز الہی کے گھر پہ لڈیاں ڈال رہے تھے لوگ، ان کے سپورٹرز، لیکن ایٹ واٹ کاسٹ، کس قیمت پر وہ چیف منسٹر بنے ہیں. پاکستان کی معیشت کو کتنا بڑا نقصان پہنچا ہے ان پچھلے 3.5 مہینوں میں نہیں، جو وہ سیاسی جو بحران پیدا ہو رکھا تھا. پنجابی لوگ جو ہے نا وہ بڑے مست قسم کے لوگ ہیں، ان کو لڈی ڈالنے کا بہانا چاہیے. یہ بعد میں سوچیں گے کہ بھائی یہ کس بات پہ ہم نے لوڈی ڈال دی، اور اس بات پہ بھی پھر ایک لوڈی ڈالیں گے کہ یار ہم نے کتنی غلط بات پہ لوڈی ڈال دی. اب یہ آدمی وہ ہے جس کو اس آدمی نے سب سے بڑا ڈاکو قرار دیا تھا، تو یہ کوئی بات غلط نہیں تھی. اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا مورا ہے، اور اس کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مہم کے نام پہ لا کے تو بٹھا دیا گیا کہ جی ہم کوئی اینٹائی اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں، ہمارا فوج سے بھی جھگڑا ہے، فلاں سے بھی جھگڑا ہے، سب سے لڑکے تو ہم نے ایک اینٹائی لینن جو ہے زندہ کر کے بٹھا دیا. اب جس قوم کی یہ حالت ہو اور عوام اس پہ لڈی ڈالیں، آپ کہتے ہیں اس میں تبدیلی آئے گی یا اس کا فیوچر کیا ہے. میں حیران ہوں کہ یہ کوئی سوال ہے نہیں، جس کا واقعی میں سوال تو نہیں ہے، لیکن کیا کریں، اسی سوال کے اوپر ہمارے جیسے لوگ زندہ بھی ہیں. اور یہ ان تمام لوگوں کی جن کا تعلق لیفٹ سے ہے پاکستان کے اندر، جو یہ جدوجہد کر رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے کہ ہاں بھائی ایک دن انقلاب آئے گا. اس امید میں ہی وہ زندہ ہیں. اگر وہ امید بھی ہم ان سے چھین لیں تو پھر عوام کے لیے چاہے 20-50 لوگ ہی سڑکوں پہ نکلتے ہوں ان ایشوز کو لے کے، اگر یہ امید بھی ان سے چھین لیں تو پھر کون نکلے گا. یہ بات بھی ہے نا بشانی صاحب. نہیں بہرحال جو بھی ہے، پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں اور ہم بار بار اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر کچھ بڑی رد و بدل نہیں کی گئی پاکستان کی گورنمنٹ کی پالیسی کے اندر تو پھر یہاں سے آگے کا جو سفر ہے وہ بڑا مشکل ہوگا. پاکستان کی سیاست سے، وہاں کے جو سوسائٹی ہے اسے جاننے کے لیے آپ ہمارے اس پروگرام سرحد کے اس پار کو دوستوں دیکھتے رہیں. ہمیں آپ کا سپورٹ جو مل رہا ہے اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اور بشانی صاحب آپ بھی جو وقت دے رہے ہیں اس کے لیے بھی آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جناب، شکریہ.